वेलकम टू जरा हटके। पनामा दस्तावेजात पर बनने वाली JIT का आखिरी टीवी तोड़ हफ्ता शुरू हो चुका है और जो कि 10 जुलाई को वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। लेकिन आखिरी हफ्ते में टेम्पर्स इस हद तक ऊपर चले गए हैं कि गुज़िश्ता 3 रोज से वफाकी वज़रा जो हैं उनके बयानात इतने ज़्यादा जारहाना हैं कि समझ नहीं आ रही कि मसला है क्या। पहले साद रफीक साहब बोले, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उनकी पेशी थी JIT में और वो गए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथ से एक एतराफ़नामा लिख कर दिया था जनरल मुशर्रफ को की हुकूमत को, जब उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और ये हुदैबिया पेपर मिल्स के जो फंड्स हैं वो उनसे जा कर के वहाँ वो फ्लैट ख़रीदे गए हैं। आज उन्होंने, जब वो गए जा रहे थे अंदर JIT के, तो ऐसे हाथ हिला रहे थे जैसे व्हाइट हाउस पे शायद वो किसी आला अमरीकी ओहदेदार से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर निकले और 45 मिनट के करीब ये पूछगछ हुई तो खासे जारहाना मूड में थे। देखना चाहते तो आपने सारे दिन भी देखा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि इसहाक डार साहब इस मूड में थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेके जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो बताएं उनकी लॉयल्टी है किधर? पाकिस्तान के साथ है, मुसलमानों के साथ है, यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है। जी जनाब, ये जो है, हाँ ये JIT का मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। इसहाक डार साहब मिजाजन तो ठंडे आदमी है, ये तो आपको पता है। बिल्कुल, इससे पहले आपने इनका ये रूप नहीं देखा होगा। और मेरा भी इसहाक डार साहब को मशवरा है कि कम से कम 4 दिन बाद इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। अंदर गए तो खासे मुतमईन थे, जैसा कि आपने फरमाया, बाकायदा हाथ हिलाते और बाहर आए तो पारा क्यों चढ़ा हुआ था। एक तो ये है कि सूट पहना हुआ था उन्होंने, अच्छा, ऊपर से गर्मी बहुत थी। और जब ये गुस्से में आए वापस तो किसी अखबार नवीस ने भी इनसे पूछा कि सर आज आपका मिजाज कुछ तेज क्यों है। कहने लगे यार टोपी देखो ना कि नहीं, तो ये मैं इसको धूप में डालूंगा। दूसरी बात ये है कि ये मुझे जो हैरत है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये सबसे अहम गवाह थे उसके। बिल्कुल ठीक है जी। मगर इनसे जो पूछगछ का ड्यूरेशन है वो 1 घंटे से भी कम का है, 45 मिनट, जबकि प्राइम मिनिस्टर को 3 घंटे के करीब उन्होंने ग्रिलिंग वगैरह की थी। अब मसला ये है कि 60 ओवर का ये खेल है। चूंकि इन्होंने इमरान खान पे आज पूरा सेमिनार किया, लिहाजा मैं वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। 60 ओवर का खेल था ये, 2 महीने का। अब रह गए हैं 7 ओवर आखिरी। अब आखिरी 7 ओवर में जो टीम डेस्परेट हो जाती है या नर्व्स जिसका साथ छोड़ देते हैं, वो इधर उधर जो है जहां मुंह सींग समाए वहां वो ओवर खेलना शुरू कर देती है। और जो अच्छा बॉलर होता है वो भी एक आध बाउंसर जो है हर ओवर में टिकाने के चक्कर में रहता है। इसहाक डार की जो झुंझलाहट, जिसे मैं झुंझलाहट कम है, हिस्टीरिया ज्यादा कहूंगा, मुझे लग रहा है कि ये मैच हारे ना हारे, लेकिन इनके जो तेवर हैं पिछले 1-2 दिन से, उनसे इन्हें कुछ यकीन सा हो चला है कि ये मैच इनके हाथ से निकलता जा रहा है। आप इस बात को नोट करें कि मुस्लिम लीग की जो सफ़े दोयम की क़यादत थी अब तक, तलाल चौधरी वगैरह, वो संभाल लेते थे काम। पिछले 3-4 दिन से सफ़े अव्वल की जो क़यादत है वो मैदान में उतरी है। और वो भी उस हम तो समझते थे यार ये तलाल चौधरी या फवाद चौधरी किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो सफ़े अव्वल की क़यादत है उसने सफ़े अव्वल की जो मनफी ज़बान है उसका मुजाहरा आपको दिखाया है। अंदर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मसला यह है कि बाहर जो जिस तरह की गुफ्तगू इसहाक डार ने की है उससे अंदाजा हुआ कि अंदर क्या हुआ है। सारी की सारी गुफ्तगू अगर आप सुन लें इसहाक डार की, उसमें पनामा केस पे 10% है और 90% है इमरान खान। ये पॉलिटिकल कंसर्न। उर्दू का एक मुहावरा है, जब कुम्हार पे बस नहीं चलता तो आदमी गधे के कान ऐड देता है। तो मुझे ये लगा, मुझे भी यही लगा, जैसे आपने भी कहा कि आप ये बता दें सिंपली आकर के कि JIT को आपने जो भी जवाब दिए, जैसे होता आया है उससे पहले हसन नवाज साहब भी गए थे जो वजीर आजम के साहबजादे, उन्होंने बाहर आके कहा कि उन्होंने JIT से पूछा कि मेरा पहले मुझे कसूर बताएं,
تو میں سوالات کے جواب دوں گا یہاں پر. لیکن اسحاق ڈار صاحب نارملی جیسے آپ نے کہا ٹھنڈے آدمی ہیں, وہ آ کر کے انہوں نے جس طرح سے وہ برس پڑے ہیں اور بالکل یہ سب کچھ صحیح ہے. اب مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ عمر کا تقاضا ہے, میں یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. یہ وہی جے آئی ٹی ہے جو سپریم کورٹ کے حکم سے بنی تھی, رائٹ؟ وہی حکم جس دن ان لوگوں نے لڈو اور مٹھائیاں بانٹے تھے اور کہا تھا کہ وی ہیو ون اینڈ دس از کنگریچولیشنز. مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ٹویٹ ہے کہ کنگریچولیشنز اور سب جفیاں بنے گا. وہی والی ہے یا کسی اور مزید جے آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا اوکے. اب دیکھیں یہ تو ہو گیا نا آپ کا اسحاق ڈار. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اب لو لیول سے آئے یا ہائی لیول پر آئے ہیں, ان دا سینس کہ بات ایک ہی ہو رہی ہے دونوں لیولز پر, جس سے ایک ہی چیز نظر آتی ہے, وہ ہے ڈیسپریشن بھی نہیں, ڈیسپریشن کی انتہا, ہسٹیریا, پینک. اور جب آپ پینک کرتے ہو نا یار, تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے آپ کو یہ سب یہودی سازش ہے باس, ہاں یہ سب پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور یہ ٹھیک ہے, یہودی سازش ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اس کا پاناما کیس سے کیا تھا؟ زیرو. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون صرف ایک صورت میں ہی مطمئن ہوگی کہ جے آئی ٹی ری کانسٹیٹیوٹ ہو. میں نام پیش کر رہا ہوں, بسم اللہ. اگر یہ نام آ جائیں ری کانسٹیٹیوٹ جے آئی ٹی میں, تو مسلم لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ اس کا فیصلہ قبول کر لے گی. خواجہ محمد آصف, اسحاق ڈار, سعد رفیق, طلال چودھری, چودھری نثار علی خان اور رانا ثناء اللہ, یہ جے آئی ٹی جو فیصلہ کرے مسلم لیگ کو قبول ہوگا. اب جو آج میں نے جو صورتحال دیکھی اس کے بعد مطلب آپ نے جو جے آئی ٹی کے نام پیش کیے وہ جس طرح کے آپ نے پیش کیے, مجھے صرف یہ اعتراض ہے جب وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. یہ سارا پروسیس بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا تھا کہ وزیر اعظم نے جب کہہ دیا کہ بھائی میں اپنے آپ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کر دیا ہے, میرے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی کر دیا, مریم نواز شریف بھی پیش ہو رہی ہیں 5 جولائی کو, تو یہ ساری چیز اب یہ جس طرح کے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف, کانفیڈنٹ ٹیم کا یہ ایٹیٹیوڈ, کانفیڈنٹ ٹیم کا یہ ایٹیٹیوڈ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, آنیسٹ ٹیم کا بھی فرینکلی اسپیکنگ جو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. بیکاز یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنا ہم سب کا کام ہے. اس کا یہ ضرور مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا بھی ہمارا کام ہے. کچھ لوگ اس میں ڈیفینڈ کرنا اور جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے میں فرق ہے, اور اس میں کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. ان کی ڈیسپریشن آپ اس سے بھی گیج کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں, دیکھیں یہ یہودی سازش سیتا وائٹ, جمائمہ گولڈ سمتھ تھا, جس کو آپ نے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو یہودی حسینہ. ٹھیک ہے, مطلب اتنا ہی ہے, وہ جمائمہ گولڈ سمتھ نہیں ہے, وہ یہودی حسینہ ہے. سب سے زیادہ جو عجیب و غریب, میں نے اب اس کو میں ڈیفنس کہوں گا, ڈسٹریکشن کہوں, مجھے نہیں پتا کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جے آئی ٹی کے سامنے آنے پر جو اعتراض ریز کیا تھا. اور آپ کو یہ یاد ہے مائزہ حمید نے ٹویٹ کی تھی کہ an all male JIT has called a lady without option of family member. یہ illegal ہے, callous ہے اور discriminatory ہے. ڈار صاحب نے بھی یہی کہا, آج ڈار صاحب اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا. اچھا بالکل صحیح ہے, آپ کو اچھا نہ لگے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ہے, کوئی نہیں چاہے گا کوئی بھی انٹیروگیشن ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے جے آئی ٹی کی, ایک ایڈیشنل گارنٹی مل جاتی ہے نا آپ کو. دوسری بات ہے کہ یار دیکھو, یو کین بی ون اور یو کین بی دی ادر. آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں, اور کسی کا بھی حق ہے یہ کہنا کہ جی بالکل نہیں پیش ہونی چاہیے, مان لیا آپ کا اوپینین ہے, لیکن اسی سانس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شی از دا ڈاٹر آف دا ایسٹ. اور یہ میں ڈائریکٹ کوٹس لے رہا ہوں فرام پی ایم ایل این لیڈرز. ہینا پرویز بٹ کہتی ہے شی از دا ڈاٹر آف دا ایسٹ, سب سے زیادہ بہادر. ڈاٹر آف دا ایسٹ کا خطاب کس کو دیا گیا تھا؟ بے نظیر بھٹو کو. تو جب یہ میں نے سنا تو میں ایسے سوچ رہا تھا کہ یار اگر محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ابھی حیات ہوتی اور ان کے کسی پارٹی والے نے یہ کبھی کہا ہوتا اور ان کے علم میں آ گیا ہوتا کہ جی نہیں یہ تو خاتون ہے, اس کو آپ صرف مردوں کے ساتھ بٹھائیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس بندے کا پولیٹیکل کیریئر وہیں ختم ہو جاتا. ایک تو تھپڑ مار دیا, اگر وہ زندہ بچ جاتا تو وہ کیریئر ختم ہو جاتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ شی از اے سمبل آف فیمیل امپاورمنٹ. آئی وڈ سے کہ یہ ایک انسلٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ.
انسلٹ JIT پہ سمن ہونا نہیں ہے, دیٹ از یور لیگل ڈیوٹی. ٹھیک ہے, یہ انسلٹ ہے سب ان خواتین کے لیے, ٹھیک ہے, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان دا فیلڈ, جن کو لاٹھی چارجز ہوئے ہیں, جن کو حراست میں رکھا گیا. آپ شیلا رضا صاحبہ کی بات سنیں, اگر آپ نے وہ ان کی کلپ دیکھی ہے, میرے پاس ہے, اگر آپ سننا چاہیں. شیلا رضا صاحبہ کی کلپ چلائیں پلیز. میں کسی کی بیٹی نہیں تھی, میرے لیے یہ قانون نہیں تھا کہ میں کسی مرد کے ساتھ جو ہے مجھے سیل میں نہ رکھا جائے, 27 دن مجھے CIA سینٹر میں نہ رکھا جائے. معاذہ میری بہن ہے, بہت چھوٹی ہے مجھ سے, لیکن یہ پوچھے نا مریم صاحبہ سے کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ 1990 میں جب شیلا رضا کو اریسٹ کیا تھا, ڈبل مرڈر کیس بنایا تھا, CIA سینٹر میں 27 دن رکھا تھا, تو میں کسی کی بیٹی نہیں تھی. تم اگر نواز شریف ہو تو میں سیدہ شیلا رضا ہوں. تم نے کسی کی بیٹی کو کیسے اٹھایا تھا؟ اس وقت تمہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہم کون ہیں؟ اب اس کے ساتھ آپ 1000 لوگوں کی لسٹ لگا سکتے ہیں. اور یہ تو مجھے ایک شخصیت یاد آ رہی ہے, محترمہ کلثوم نواز صاحبہ. جی بالکل. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو جدہ روانہ کر دیا گیا تھا, تو یہاں رائیونڈ میں مریم صاحبہ تھی اور کلثوم نواز تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور مریم صاحبہ کے بچے تھے. جب تحریک چلی اور اس کو لیڈ کیا کلثوم نواز نے, اور آپ کو شاید وہ منظر بھی یاد ہو کہ وہ ایک گاڑی میں بند ہو جاتی ہے اور پولیس ان کی گاڑی پہ ڈنڈے برسا رہی ہے. وہ بھی عورت تھی, میں آپ کو اس کا وہ بھی عورت تھی, اور اس وقت کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ ڈگنیٹی کے ساتھ واپس اپنے گھر چلے. اگر اس وقت کھڑی نہ ہوتی نا تو ابھی پارٹی نہ ہوتی. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت میاں صاحب تھے اٹک جیل میں, یہ جب بات کر رہی ہیں, اور سپریم کورٹ میں موجود تھا جب ان کی پیشی ہوئی تھی, اور اس کے بعد کلثوم صاحبہ اور مریم نواز جو ہے نکلی تھی اپنے نواز شریف صاحب کے لیے سڑکوں کے اوپر. اور جب ابھی نواز شریف صاحب دوبارہ الیکٹ ہو گیا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف اوز اٹ ٹو ہز وائف اینڈ ڈاٹر, ادروائز وہ پاور میں نہیں آتا. تو ایک ہی جملے میں, ایک ہی سانس میں آپ یہ دونوں چیزیں نہیں کہہ رہے. یہی مریم نواز ہیں جو وائٹ ہاؤس میں مشیل اوباما کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی جو ہے وہ چیمپئن ہیں. تو یہ تو آپ تو نقصان کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں. آل شی ہیز ٹو گو اینڈ سے دا سیم تھنگ کہ بھائی میں ٹرسٹی اونر ہوں, یہ ثبوت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بیان ہوتے ہیں نا سر, وہ فلوٹ کیے جاتے ہیں کہ یار کوئی یہ مال بیچ رہا ہے, کوئی یہ مال خرید رہا ہے یا نہیں خرید رہا. جب نہیں خرید رہا ہوتا نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود JIT نے جو ہے ایک خاتون SSP کو مریم نواز کے ساتھ, ہاں یہ تو SSP جو ہے وہاں پہ اسلام آباد پولیس کی, انہوں نے ارسلہ سلیم ان کا نام ہے, ان کو ڈپیوٹ کیا گیا کیونکہ JIT نے لکھا کہ اگر ان کو اعتراض ہے, جیسے اسحاق ڈار صاحب بھی بولے, تو اسلام آباد پولیس کی ایک جو سینئر پولیس آفیشل ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گی JIT میں. میرا اپنا ابھی تک یہ ماننا ہے کہ JIT کی تحقیقات اتنی ڈیمنگ نہیں ہے شریف خاندان کے لیے کہ جتنی شاید یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا جتنے اس پہ وہ کر رہے ہیں. ان کا حال جو ہے دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ کل دنیا تباہ ہونے والی ہے. دیکھیں کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں. آج بھی میری لائر سے کچھ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ایک سینیریو یہ ہو سکتا ہے, وہ کہیں گے کہ یہ ہماری تحقیقات کو obstruct کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے, وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ جو بچے ہیں ان کی جو اثاثے ہیں وہ شاڈی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سینیریوز ہیں. اس میں کہاں سے وزیر اعظم کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا پہلو آتا ہے, مجھے لیگلی وہ چیز نظر نہیں آتی. وہ ریکمینڈ کر بھی دیں گے, اور یہ جو کہنا ہے کہ 10 تاریخ کو بڑا دھماکہ ہو جائے گا, 10 تاریخ کو تو سبمٹ کریں گے, یہ سپریم کورٹ اس کو ایویلویٹ کرے گی. اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے آن دا گراؤنڈ کہ اتنا کوئی ڈینجر نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈینجر ٹو ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کو بھی ہٹا دیا تھا یا کچھ, یہ وکٹم کارڈ بھی ہے, یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی ہے کہ جناب ہم مظلوم پہلے سے بن جائیں کہ اگر کچھ وہ نہیں بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سمپتھیز جنریٹ ہو جائیں. اس چیز کو بڑھاوا دینے کا اگین جو JIT کی طرف سے بھی کچھ ہوا واٹس ایپ, اور اگر یہ ہسٹیریا نہ بھی ہوتا تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ JIT کی جو رپورٹ بنے گی اس پہ سوال ضرور اٹھتے رہیں گے. وہ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. وقفہ لے لیجیے.
ویلکم بیک. اچھا آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ ہم آج کا جو یوم GIT ہے اسے ذرا ہٹ کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مبشر نے کہا کہ ظاہر ہے کہ حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی پارٹی کو، اس لیے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. 10 جولائی کو جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد مزید سماعتیں ہوں گی. پھر جو سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے چینلز پہ بھی، وہ میرے خیال میں 2 پوائنٹ ویلڈ ہیں. ایک تو یہ کہ GIT نے انہی کو بلایا اور انہوں نے وہی فوٹو کاپیاں پکڑا دی جو انہوں نے سپریم کورٹ کو پکڑائی تھی یا جمع کرائی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وکری رپورٹ کیسے بنائیں گے، اس میں 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں ان کی تصدیق، توثیق اور ویریفیکیشن وہاں سے ہوگی جس سورس سے یہ دستاویزات جاری ہوئی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ ابھی GIT نے شاید یہ کام نہیں کیا ہے. لیکن ایک چینل میں میں نے سنا تھا کہ کوئی لندن کی لیگل فرم ہے اسے ہائر کیا گیا ہے کہ وہ ان کی ویریفیکیشن جو ہے وہ سعد رفیق بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ اگلے 6-7 دن میں تو ہونا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے قطری شہزادے صاحب حماد بن جاسم الثانی. جیو پہ میں پٹیاں دیکھ رہا تھا کہ 22 جون کو GIT نے کوئی انہیں خط لکھا تھا اور انہوں نے اصل میں سوال نامہ مانگا تھا. تو انہوں نے کہا GIT نے اپنے خط میں کہا کہ سوال نامہ ہم نہیں بھجوائیں گے، ہم آپ سے ایکسٹمبور فی البدی آمنے سامنے جو ہے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انٹرویو ہم ریکارڈ کریں گے جیسا کہ باقی کیے گئے ہیں، اور کوئی وکیل یا اکاؤنٹنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. جو بھی ہم سوال کریں گے آپ اس کا ڈائریکٹ جواب دیجیے گا، اور ساری جو گفتگو ہے وہ انگریزی میں ہوگی اور ہم 29 یا 30 جون کو آ سکتے ہیں اور ہم ریکارڈنگ بھی کریں گے. ہاں، اور ابھی بھی چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے شاید کوئی تیسرا خط لکھا ہے قطری شہزادے نے کہ جی یو آر موسٹ ویلکم، تو آپ تشریف لائیں میرے دفتر میں، میں آپ سے ملاقات کروں گا. میں پاکستانی سفارت خانے میں شاید نہیں ملوں گا، کوئی ریزرویشنز ہوں گی. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر 10 جولائی کی ڈیڈ لائن کو جو رپورٹ جاتی ہے اس میں یہ چیز بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ اور ایک نئی ادھم بازی شروع ہو جائے گی. وہ بھی ایک کنٹرول کرنا ہوگا جو بھی اگلی سماعتیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ابھی اتنا گھبرانے کی مجھے لیکن بہت دکھ ہے کہ بار بار اگر کچھ نہیں ہوتا تو جو شوکت خانم میں ہاسپٹل کے اوپر آ جاتے ہیں نا کہ یہ جواری ہے، جھوٹے ہیں. اب اس کی حالانکہ زمین خود نواز شریف صاحب نے دی تھی، تو تھوڑا سا اگر وہ کر لیں، ایک نیشنل ایسٹ ہے اس کو اون کر لیں یار. اور کو چھوڑ دو، اون نہ کرو یار، اونرشپ گئی بھاڑ میں یار. جس ملک میں آپ کا ہیلتھ سسٹم اتنا تباہ ہوا ہے تو اگر ایک چیریٹی ہاسپٹل کام کر رہا ہے کم از کم اسے تو ٹارگٹ نہ کرو. آپ تو مطلب آپ کی تو سر درد کی دوائی لندن سے آتی ہے سر. کیا ہو گیا کلیئر کر لینا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ڈونیشن کے پیسے جو ہے زکات کے پیسے آپ نے جوئے میں لگا دیے، انہوں نے تو 100 چیزیں کہی ہیں. اب آپ ایک ایک چیز کو لیں گے تو یہ تو پروگرام نٹ شیل یہ ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ غصہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے بھوسے کو آگ. اور یہ میرا خیال ہے حدیث نبوی ہے کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہو اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اب یہ جو لوگ ہیں سب کو غصہ ہے، یا تو الٹا ہو رہا ہے نہیں، یہاں پر جس کو سب سے زیادہ غصہ ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں مائیکل کہ تو گل کر. اب اگین بالکل میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت باتیں کی، پوائنٹ بائی پوائنٹ ریبٹل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز میں اب کروں گا، ڈار صاحب کو بھی کہنی چاہیے اور بہت لوگوں کو کی طرف ہے یہ کہ میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے اور ایک عالمی یہودی سازش کے تحت وہ پاکستان آئے ہیں پاک تباہ کرنے کے لیے، جو بھی ان کا کام ہے. GIT اور پاناما سے کیا تعلق؟ کوئی چھوڑ دینا ہے سر. اب آپ دوبارہ اسی پوائنٹ پر آ رہے ہیں، میں آگے کی بات کروں. میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں یہ لاجک مانتا ہوں تو پھر مجھے یہ بھی لاجک ماننی چاہیے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے، اس کی سٹیل ملیں ہیں، بابی جندل آتا رہتا ہے، کوئی 50 کروڑ را ایجنٹ ان کے شوگر ملز میں امپلائڈ. اگر آپ نے ایک لاجک ماننی ہے تو آپ کو دوسری لاجک بھی ماننی پڑے گی نا باس. بالکل اگین کمنگ بیک ٹو مائزہ حمید's ٹویٹ اور مریم نواز شریف. یا تو آپ امپاورڈ ہو سکتے ہیں، سمبل ہو سکتے ہیں، لیڈر ہو سکتے ہیں، یا آپ ایک خاتون ہو سکتے ہیں جو اپنے گھر سے باہر نہیں جاتی محرم کے بغیر. یو کی ناٹ بی بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم. مگر یہ کیک کھانا بھی چاہتے ہیں اور پورا سالم جو ہے رکھنا بھی چاہتے ہیں. اچھا تو پلاسٹک کیک پھر ہی ملے گا نا باس. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ نام لے کے ٹارگٹ نہیں کر سکتے.
عدلیہ کا نام لے کے ٹارگٹ کریں گے تو بیہائنڈ دا بارز ہوں گے، کلی ہو جائیں گے. اب ساری توپیں جو ہیں، سازش ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، عمران خان کر رہا ہے. یار عمران خان اگر اتنے کیپیبل ہوتے سازش کرنے کے تو آج ظاہر ہے ایک صوبے میں تو ان کی حکومت نہ ہوتی. اچھا، جب آپ عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہائی لائٹ کسے مل رہی ہے، امپورٹنس کسے مل رہی ہے؟ عمران خان کو. تو ایکچولی تو آپ ان کے الیکٹورل مینیجر کا کام کر رہے ہیں نا، آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب اس کا فائدہ وہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈی تک تو گیند لے آتے ہیں، آگے پھر گول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کرکٹر ہیں ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں، اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. اگر ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی، وہ بھائی ایک منی لانڈرنگ کا، ایک جو ہے فلیٹوں کا کیس ہے، سپریم کورٹ ہے، اس نے جے آئی ٹی بنائی. تمہیں کوئی مسئلہ ہے سپریم کورٹ جا کے کہو یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو کہیں اس کے حساب سے کر لو. وہ تو خیر انہوں نے کیا تھا، جے آئی ٹی پہ اعتراضات جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جے آئی ٹی کے تھوڑا سا اس کے کنڈکٹ کے اوپر بھی جو ہے سوالات اٹھیں گے اس رپورٹ کے بعد. تو سپریم کورٹ میں یہ ساری گفتگو ہوگی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پراپر فورم جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے لیگل. آپ جا کر کے اگین کس چیز کے لیے فورم اویلیبل ہے لیگلی؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ لیگل چیلنجز ہیں؟ یار یہ لیگل چیلنجز تو نہیں ہے نا یار، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. آپ نے ابھی خود ہی بیان کر دیا تھا نا، کیا ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے، کیا ہے ڈیسپریشن ہے، آپ ایک پولیٹیکل فیلڈ بنا رہے ہیں نا اسے. تو یہ تو پوسٹ جے آئی ٹی رپورٹ کی پلاننگ ہے نا ساری کی ساری. تو یہ تو ہم ہرگز نہ سمجھے نا کہ وہ جے آئی ٹی سے باہر نکل کر وہ بات کریں گے جے آئی ٹی میں کیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا سینیریو یہ ہے، وہ تو اپنی پولیٹیکل دوسرا سینیریو مبشر اور ضرار یہ ہے کہ فرض کریں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیتے تو یار کیا قیامت آ جائے گی. تمہارے پاس شہباز شریف ہے، چودھری نثار علی خان ہے، کوئی بھی ہے، اس کو جو ہے بنا دو پرائم منسٹر. نااہل نہیں ہو سکتے نا لیگلی. اگر تو مطلب ورسٹ کیس جو لوگ کہہ رہے ہیں یہی ہے نا، وہ بات آئے گی بچوں پہ ایونچولی. اور جو فیصلہ بھی آئے گا، میرا اپنا جو تجربہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ بچوں کے اوپر جب رکھیں گے تو اگین اسی لیے بات جب مریم نواز شریف پہ آتی ہے تو یہی کہا، جو بہت زیادہ آپ نے ٹیمپرز دیکھے ہیں یہ اس وقت سے جب مریم نواز شریف کو بلایا، اس کے بعد سعد رفیق صاحب بھی آئے، پھر جیسے آپ نے مائزہ کی اور وہ ساری چیزیں بھی کرنی. تو یہ جو سارا کے جو اپیرنٹ ہیں فیوچر لیڈر، جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مریم نواز از گوئنگ ٹو ٹیک اوور فرام ہز فادر، تو وہاں پر جو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے میرے خیال میں اس کے اوپر یہ ہاہاکار ہے کہ اگر مریم ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں یا ایڈورس کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ وہ کر دیتا ہے تو پھر آگے گیند پاس کیسے کی جائے گی. تھوڑا سا ایسی گیم نہیں لگ رہی کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں زخمی کریں ہم اپنے آپ کو ہی زخمی کریں. ہاں تو یہی ہے یہی ہے نا یار. کیونکہ دیکھیں اگر اگین اف یو آر پروجیکٹنگ ہر ایز دا فیوچر پرائم منسٹر، اور بالکل آپ کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے، پھر آپ اس کو یہ تو آپ تصور نہ پیدا کریں نا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی فیملی ممبر کے خلاف. اچھا مائزہ نے پرائم منسٹر اسے کہاں کن لوگوں سے اور نہیں تو کیا سر. اب مطلب جے آئی ٹی ہے یار، گھبر سنگھ کا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ہو سکتا ہے کہ مائزہ حمید صاحبہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں مور لوئل دین دا کنگ، اس نے اپنی کر دیا تو دین یو ریپلائی ٹو اٹ. اچھا اس سے بھائی آئی ایم اویلیبل ایٹ ٹائم، میں آؤں گی یار، کیا بڑی بات ہے. اس سے پھر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بلڈ ہوتا ہے. یہاں تو بک رہا ہے نا بہت. اس سے ایک سگنل اور بھی جا رہا ہے کہ یہ مردوں کی جے آئی ٹی کے تمام مرد خونخوار ہوتے ہیں. ویل یس تھینک یو. یہ بھی ہے، یہ سگنل بھی آپ دے رہے ہیں. اسی خونخوار موڈ کے اوپر ہم بریک لے لیتے ہیں کیونکہ نیوز پروڈیوسر بھی خونخوار ہو جاتے ہیں. بالکل ایک بریک لے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑا سا اس علاقے کا ذکر جہاں ڈی ایس این جی جانا بہت مشکل ہے اور ہماری جو ٹی وی چینلز کی ریٹنگ ویٹنگ ہے اس سے بھی وہ علاقہ بہت دور ہے، لہٰذا بہت زیادہ توجہ ہم نہیں دیتے. بھلے وہاں 85 لوگ ہلاک ہو جائیں بم دھماکوں سے یا 300 ہو جائیں، ہو کیئرز. لیکن اگر بڑے شہر میں جس کا ہم میڈیا کے شہر کہلاتے ہیں آتے ہیں، پشاور، اسلام آباد، لاہور اور کراچی، ان میں اگر 10 لوگ بھی شہید ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہوتی ہے اور کم از کم 2 دن تک رہتی ہے. پارا چنار آپ کو یاد ہوگا 24 جون کو وہاں ڈبل سوسائڈ اٹیک ہوا تھا.
85 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے تھے اور کہیں زیادہ زخمی ہوئے. اس کے بعد دھرنا ورنا بھی ہوا, آرمی چیف بھی گئے, لیکن ان سے کہیں پہلے کچھ دیوانے تھے جو خود کو سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں کی حالت زار دیکھی. کچھ آئی پریس میں, میڈیا میں, کچھ نہیں آئی ہے. تو ہم نے پوری صورتحال جاننے کے لیے ان میں سے ایک کو بلا لیا, جبران ناصر صاحب, جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. جبران, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کیوں گئے تھے بھائی وہاں؟ سر دو باتیں. ایک کہ میں بہت امید سے ہوں اپنی آنے والی نسل, اپنی نسل نہیں, آنے والی نسل پاکستان کی, کہ اس نسل میں واقعی اچھے لیڈر پیدا ہوں گے, سائنسدان پیدا ہوں گے, انوویٹرز پیدا ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے اور ترقی یافتہ ملک انشاءاللہ بنائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بہت فکر مند ہوں کہ کیا ہم ایسے حالات چھوڑے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ نئی نسل پنپ سکے, ان کو سوچ کی آزادی ہو, اپنی اظہار کی آزادی ہو اور یہ سارے زندگی کی محفوظ حفاظت کی آزادی ہو. سر وہاں جو یہ دیکھا کہ میں نے بڑے اس طرح کے دھرنے اٹینڈ کیے ہیں اور اکثر ہوتا ہے کہ دھرنے کی قیادت کے لیے کوئی مذہبی تنظیم یا سیاسی تنظیم آ جاتی ہے. یہاں ایک منفرد بات یہ تھی کہ نوجوان آ گئے اور نوجوانوں نے کہا کہ ایٹ موسٹ جو ہے, جو آپ کی کنونشنل تنظیمیں ہوتی ہیں یہ خطابت کر سکتی ہیں یہاں پہ آ کے, مگر دھرنے کے ٹرمز جو ہیں, دھرنے کی کنڈیشنز جو ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات جو ہے یہ اس بار نوجوان کرے گا جو سیاسی مفاہمت سے دور اپنے مستقبل اور اپنے حال کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور ایک نمایاں جو پہ شخص آغا مزمل حسین, جو دھماکے کی رات صبح 3 بجے تک آدھے سے زیادہ میتوں کو غسل دیتا رہا. اگلے دن صبح تکیہ اور بستر لے کے آ گیا, دھرنے میں بیٹھ گیا. اس نے 28-29 سال کی عمر ہوگی, کیا خوبصورت اس نے قیادت کی. اور اس کی قیادت کے اندر جو نوجوان جڑے ہیں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ پارا چنار کے اہل تشیع اور اہل سنت نوجوان ساتھ بیٹھے ہیں, جو دھرنے کے اندر خود نہتے نوجوان کھڑے تلاشی لے رہے ہیں کہ کوئی تخریب کاری نہ ہو. اس میں بھی تمام فقے شامل ہیں اور دھرنے کا پورا خرچہ, ہر تھوڑی دیر بعد ایک اعلان ہوتا تھا کہ فلاں بندہ آیا, ایک خاتون آئی, انہوں نے اپنی شادی کے جوڑے کے لیے 35,000 روپے جمع کیے تھے. انہوں نے خط بھیجا کہ میں شادی سادہ جوڑے میں کر دوں گی, یہ دھرنا چلتے رہنا چاہیے. کہیں سے انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ دکانیں بند کریں. ان کے پاس لوگ آئے تنظیم کے کہ آپ کہیں تو دکانیں شہر بند کراتے, انہوں نے کہا نہیں, شہر والے خود کرنا چاہیں تو کریں گے. اور پورے شہر نے پابندی کی اور پورا کا پورا شہر وہاں پہ بیٹھتا تھا. ان نوجوانوں کی قیادت میں امن کی بات ہوتی تھی, اتحاد کی بات ہوتی تھی, پاکستان کے حق میں بات ہوتی تھی. یہ خطہ بڑی مشکلوں سے گزرا ہے. اچھا, یہ جو اٹیک ہوا ہے اس سے بہت پہلے ان لوگوں کے پاس ٹریڈیشنلی چونکہ ٹرائبل ہیں اسلحہ اپنا ہوتا تھا اور اس سے یہ اپنی حفاظت, اپنی مدد آپ کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ سرکار نے کہا کہ نہیں اب حالات بحال ہو چکے, اب ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو قدم قدم پہ انہوں نے چوکیاں بتائیں جس پہ FC والے بھی تھے اور آرمی والے بھی تھے. اس کے باوجود جنوری سے اب تک 3 زبردست قسم کے وہاں دھماکے ہو گئے. تو وہاں آپ نے لوگوں سے جو بات کی اس میں اسلحہ رکھنے کی کوئی بات, وہ ایسی کوئی خواہش مند نہیں تھے کہ ہمارا اپنا اسلحہ ہونا چاہیے. 3 قسم کی سیکیورٹیز وہاں موجود ہیں, آرمی, لیویز اور FC. لیویز سے کوئی شکایت نہیں ہے, آرمی کے نوجوانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. FC کے اندر جو ہے وہاں پہ باقی قبائل کے لوگ شامل ہیں, مقامی شامل نہیں ہیں. 80 کی دہائی تک یہ توری ملیشیا, میجورٹی توری ہوتے تھے, پھر ایک اور ملیشیا ہوگی, اس میں اور قبائل کے لوگ آ گئے. اور اس میں سے آف کورس قبائلی ڈفرینسز ہیں اور کچھ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے بھی قبائلیوں نے بعد میں شاید جوائن کی ہیں فورسز جو ایک ٹائم پہ انڈر طالبان کنٹرول میں انفلوئنس میں رہے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید وہاں سیکیورٹی ریلیکس ہوا ہو. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں 5 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر 2 بار آرمی چیف کو جانا پڑا ہے. جنوری میں پہلے گئے تھے, ایک سیکیورٹی پلان تشکیل دیا تھا, اس میں لیپسز ہوئے, اب یہ دوبارہ گئے ہیں اس کو تشکیل دینے کے لیے. مگر اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, وہاں پہ ایک نیشنل لیڈر پہنچا ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہی رک تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک واپس آئیں گے. تو یہ جو نیشنل لیڈرشپ کا جو صورتحال ہے اور ان کا جو ری ایکشن ہے وہ کیا ہے, ایک بریک کے بعد جانتے ہیں. بھائی میں نے 35,000 روپے جی, ہم بات کر رہے ہیں پارا چنار دھماکے کی جو گزشتہ ہفتے ہوا. خاصا اس سے ہماری نہ صرف عید کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا بلکہ بہت زیادہ دوبارہ سے ایک بات یہ ہونی شروع ہو گئی کہ ملک میں دہشت گردی جو خاصی حد تک کم ہو گئی تھی وہ کوئٹہ اور پارا چنار کے دھماکوں کے بعد وہ ٹیرر ویو دوبارہ آئی ہے. جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جبران, آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں لوگوں نے جو ریزالو شو کیا ہے, نیشنل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر جو نیشنل لیڈرشپ ہے
وہ نہیں پہنچی. عمران خان صاحب نے ایک اپنا ریزالو شو کیا, اس کے بعد آرمی چیف بھی گئے. بیونڈ دیٹ پہلے آرمی چیف پہنچے تھے, پھر اس کے بعد خان صاحب پہنچے. میں جلدی سے بات کہوں کہ دیکھیں جی, پہلے کہیں ہوتا ہے دھماکہ, لوگ اٹھاتے ہیں اپنی سینکڑوں کے اندر لاشیں, اور 6 مہینے میں تیسرا دھماکہ, ایک ذہنی کیفیت کے شکار ہوتے ہیں. پھر اس پاکستان کی حکومت, ہمارے ارباب اقتدار اور میڈیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ منظم ہو جاؤ, صبر کرو, ذرا پولیٹیکل مینڈیٹ لے کے آؤ, ذرا 1 دن 2 دن 3 دن پورا ہفتہ تو بیٹھ کے دکھاؤ, پھر شاید ہم غفلت کی نیند سے جاگیں گے, جو کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ یار یہ تو اب ہڈی گلے حلق میں پھنس گئی ہے, اب تو جانا پڑے گا وہاں پہ. اس کے باوجود بھی صرف پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ لیول, رحمان ملک صاحب نے کوشش کی آنے کی, بٹ وہ چیئرمین شپ لیول سے نہیں تھی, اور نون لیگ نے تو بالکل یتیم چھوڑ دیا ان کو. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ تفرقہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایون دو بہت لیٹ آئے خان صاحب, مگر خان صاحب کو بہت داد ملی وہاں پہ آنے پر. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا انٹرنیشنل کنسپریسی سیکولرزم, مگر انہوں نے کہا جو مقامی لوگ ساتھ دیتے ہیں سیکولرزم کا, ان کو ہم روکیں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں جمعے کے روز. ان کے کے پی میں, ان کی حکومت کے اندر اتوار کے روز ایک کلعدم جماعت ASWJ بٹگرام میں ریلی کرتی ہے, پارا چنار کے دھرنے کو پھر اینٹی پاکستان کہتی ہے, اینٹی آرمی کہتی ہے, دہشت گرد سے کمپیئر کرتی ہے, اور پھر شیعہ سنی میں فرق گنواتی ہے. تو میں کوئی ایکوزیشن نہیں کرتا آج تحریک انصاف پہ. خان صاحب سے سوال ہے کہ سر آپ کے وعدے وفا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا بٹگرام کی لوکل انتظامیہ کے خلاف ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا پولیس والے ان رہنماؤں کو جو کلعدم جماعتوں سے اور ہیٹ سپیچ کریں گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا پھر یہ ہوگا کہ وہاں تصویر کا ایک اچھا سیشن ہو جاتا ہے, وہاں کے لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں, اور یہاں جو کہ الیکٹرل الائنسز کرنی ہے, الیکشن قریب ہے, تو یہ بھی آپ چلاتے رہیں گے. اچھا جبران, الٹیمیٹلی تو جی, چیف آف آرمی اسٹاف جس ہیلی کاپٹر میں اس میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں سر؟ ان چیزوں سے وہ کتنی 8 تو ہوگی نا, 8-10. اس میں سے 2 سیٹوں پہ اگر چودھری نثار علی خان اور نواز شریف بھی بیٹھ جاتے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ چودھری نثار علی خان صاحب آج کل ان لوگوں کو JIT پر ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں نا خود, تو ہی از بزی. ایک رات پہلے جو اعلان ہوا ہے کہ آرمی چیف نثار صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں, اور یہ تک اعلان ہوا ہے کہ نثار صاحب نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ میں پارا چنار تو آؤں گا, مگر دھرنے کی عوام کے سامنے نہیں آؤں گا, چونکہ لوگ شاید اشتعال میں نہ آ جائیں. تو دھرنے کے اسٹیج سے پھر اس یوتھ لیڈر آغا مزمل نے کہا کہ ہم پڑھی لکھی قوم ہے سر, آپ اگر ہمارے گھر آئیں گے آپ سے شکایت نہیں کریں گے, آپ آ تو جائیں, ذرا صبر تو کریں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 8 دن پرامن دھرنا وہاں پہ چلا ہے. آپ بات کر رہے تھے نا کہ شہروں میں 10 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کوریج ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا حساب لگائیں آبادی کے لحاظ سے, یہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں, 3 جو حملے ہوئے ہیں پارا چنار میں اس سال, اگر آپ کراچی کی آبادی کا حساب لگائیں 1 لاکھ لوگوں کا مرنا ہے. 50,000 کی ٹوٹل آبادی ہے پارا چنار, تو آپ اس سے آپ ریشو لگا سکتے ہیں, 1 لاکھ لوگ کراچی کے مر جاتے, یہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس میں سر ایک آخری بات کرنی تھی کہ آپ تو پہنچ گئے نا, مطلب باقی کچھ لوگ کہتے کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, کچھ لوگوں نے تو ایک ٹویٹ بھی نہیں کی اس کے بارے میں, آپ پہنچ گئے. آپ کا یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ نواز کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے بھاولپور پہ ٹویٹس کی, بہاولپور پہ ٹویٹ کی تھی. جی, پارا چنار پہ کوئی نہیں کی؟ نہیں, پارا چنار کوئٹہ پہ نہیں کی تھی. کوئی بات نہیں, چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ہم آپ نے فیس بک پہ پوسٹ کیا یہ کہ میں جا رہا ہوں, ہم عید کے دوسرے دن جانا چاہ رہے تھے, مگر تیسرا دن اس لیے ہو گیا چونکہ اسلام آباد کی کوئی فلائٹیں مل نہیں رہی تھی, کمفرٹ اور پشاور کی تو بالکل بھی نہیں مل رہی تھی. اور ہم نے سمپل کیا تہیا کیا تھا, ہم نے کہا کوئی اگر روکتا ہے کسی پوسٹ پہ تو روکے, ہم جائیں تو یہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کیا کرنا, مطلب کہ باقی لوگوں کو کیا کہنا. اور وہاں جانے کا مقصد یہ تھا باقی لوگوں کو پیغام دینا کہ بھائی یہاں پہ آنا اتنا خطرے کی بات نہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ذکر کروں گا کہ اس پارا چنار دہشت گردی کا گڑھ نہیں ہے, وہ دہشت گردی سے جو ہے وہ متاثرہ جگہ ہے. وہاں کی نوجوان انٹرپرائزنگ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ہاسپٹیبل ہیں, اتنی مہمان نوازی. جتنے پیسے میں اپنی جیب سے اسلام آباد میں رینٹ کار لے کے گیا تھا, اس رینٹ کار والے نے نہ پیسے لیے, نہ پارا چنار میں مجھے کسی نے پانی کی بوتل خریدنے دی. انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ یکجہتی کے لیے آئے ہیں. وہی رینٹ کار مجھے واپس چھوڑ کے آئی, اور 1 روپیہ انہوں نے خرچ کرنے نہیں دیا. اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنے غم اور غصے کی حال کے اندر اتنی مہمان نوازی کرنا. اور ایک بات میں سر اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, بڑا وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کمنٹری ہو رہی ہے یار کہ یہ لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں, لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں, تفرقہ ہو رہا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بڑے آرام سے سنیے گا اس کو. لبیک یا حسین کا وہ نعرہ جس کو لگا کہ عوام سے صبر تحمل سے بیٹھی ہے عوام, ایک پتہ نہیں ٹوٹا, ایک کانچ نہیں ٹوٹا ہے, وہ اس نعرے تکبیر سے بہتر ہے جس کو لگا کہ ایک خودکش پھٹ جاتا ہے. آپ نعرے کی نیت کو دیکھیے, نعرے کے معنی کو سمجھیے. تفرقے کی بات نہیں ہو رہی, وہاں پہ بھی اہل تشیع اہل سنت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صبر تحمل کی بات کر رہے ہیں. وہاں کوئی مذہبی انتشار وہ نہیں پھیلانے کی بات ہو رہی. مگر جب نیشنل قیادت وہاں جائے گی نا, جب باقی لوگ علاقوں سے وہاں جائیں گے تو وہ الون فیل نہیں کریں گے, اور اس طرح کا تعصب پیدا نہیں ہوگا. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سنی اور شیعہ ساتھ بیٹھے, ایک دوسرے کے غم میں ساتھ شریک ہوئے, کرسچنز بیٹھے سر, ہندو مقامی آ کے بیٹھے, تو وہاں پر اگر نیشنل قیادت
قیادت ہماری جاتی یکجہتی شو کرتی. اب وہاں پر پارا چنار کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف پورے اس ٹینیور میں وہ وہاں انہوں نے کبھی چکر اچھا نہیں چلے لگایا ٹھیک ہے، وہاں پارا چنار یار خطرناک جگہ ہے، میں نہیں جاؤں گا. میں کوئٹہ تو جا سکتا ہوں. کوئٹہ بم دھماکے کئی ہوئے نا اگست کے بعد سے، پچھلے سال اگست سے اب تک. کتنی دفعہ گئے ہوں گے یار؟ آئی تھنک ایک دفعہ گئے تھے. کوئٹہ جانا زیادہ آسان ہے. پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے نا، یہ تو نہیں ہے لیکن یہ وفاق، اب دیکھیں پھر نا وفاقی حکومت ہے یار. لیکن یار پھر جب میں سنتا ہوں نا کہ جی یہ ہمارے پہ کوئی اگر الزام لگائے وہ جمہوریت کو خطرے میں لا رہا ہے نا، تو میں ایک سوال مجھے کرنا پڑتا ہے کہ اصل میں جمہوریت کس چیز سے خطرے میں آتی ہے؟ اف یور پرائم منسٹر فیلز لائک ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یو، اس سے خطرہ نہیں ہوتا جمہوریت کو؟ کیا آئی تھنک تو ہوتا ہے نا. اس میں یار ویسے انفارچونیٹلی، اور ہم بھی اس میں وی آر انکلوڈیڈ ان دس بیکاز ہم پچھلے پورے ہفتے ہم چھٹی پہ تھے، ہم پارا چنار کو نہیں کور کر سکے. بہت کم کور ہوا ہے پارا چنار میڈیا پہ، لیکن سوشل میڈیا فل دیٹ ویکیوم. ہاں یہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ دھماکہ ہوا، پھر دھرنا ہوا، پھر چیف آف آرمی اسٹاف آئے، یہ آرگینکلی تو نہیں ہوا نا سر. اگر یہ 6 سال پہلے ہوا ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ دھرنا ہوا ہے. ہمیں ایک خبر آ جاتی کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے پارا چنار میں، اس کو پڑھ کے ہم پھینک دیتے سائڈ پہ. سوشل میڈیا پلیڈ اٹس رول. آپ نے جو بات کی نا سینس آف آئسولیشن کی، اس سینس آف آئسولیشن کو تھوڑا بریک تو کیا ہے نا. پارا چنار کی آواز تو ہمیں سنائی دی بڑی مشکل سے. وہاں پہ موبائل انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، وہاں پہ لینڈ لائن کا انٹرنیٹ آتا ہے، چن چن کے آپ کو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. وہاں پہ 1 سال سے سیکیورٹی کے نام پہ اپنے موبائل سروس بند کر دی ہے. آپ چھوڑیں اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل انٹیگریشن، ڈیجیٹل انٹیگریشن آنے کے باقی پاکستان کے ساتھ لوگ علیحدہ تنہا اس میں بیٹھے ہوئے. ہمیں ایک تو پہلی بات FCR ختم کرو یار، ان کو ذرا ووٹ ڈالنے کا حق دو. ہر صوبائی مقامی لیڈر، نیشنل لیڈر وہاں پہنچے گا. آپ فضل الرحمان کے خلاف ہیں کیا؟ فضل الرحمان سر، میں پالیسی کے خلاف ہوں. میں پالیسی کے خلاف ہوں، مجھے فرد سے اختلاف نہیں ہے. پالیسی بناتی ہے سیاستدان، فرد نہیں بنتا سیاستدان. پالیسی کے میں خلاف ہوں اور بالکل بولوں گا یہ FCR ایک کرس ہے آن دا لینڈ آف فاٹا. یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور یہ پاکستان، مین لینڈ پاکستان کو نوجوان کھڑا ہو فاٹا کے ساتھ. صرف فاٹا کے نوجوان پہ ملبہ نہ ڈالو. وہ انٹرپرائزنگ یوتھ ہیں، پورے پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری انٹرنیشنل لیول پہ قیادت کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ پہ ٹیلنٹ دیکھا ہے، یہ FCR ختم کرنا پڑے گا. اس کے اوپر فاٹا کی یوتھ کو موبلائز کرنا پڑے گا. اور میری میڈیا سے درخواست ہے اس ٹاپک کو مت بند ہونے دیں. 2018 کے ایجنڈے میں شامل کریں ہر پولیٹیکل پارٹی کے کہ FCR پارا ختم ہو. چنار کا کمانڈنٹ تو چینج ہو سکتا ہے، FCR فی الحال ختم ہونا مشکل. انفارچونیٹلی ہونے والا تھا سر، لیکن پھر فاٹا مرجر کو بھی سیاست کی چھری سے قربان کر دیا گیا نا. بس پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنا کام پورا کر دیا تھا. انہوں نے 2 سیکیورٹی الرٹ بھیج دیے تھے دھماکے سے پہلے. آپ ان کو ہمیشہ کرتے ہیں. بالکل. چلیں ناظرین، فی الحال آج کا پروگرام یہیں کلوز کرتے ہیں. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.